बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ा फैसला आ गया है जिससे हुकूमत वक्त की काम पे टांग रही हैं। इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया है, या फिर ये गेम है, या फिर उनका सॉफ्टवेयर वाकई अपडेट हो गया है। इस पहलू का भी जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़े मुकदमे में सबसे बड़ा फैसला आ गया है और इमरान खान साहब की ये जीत हुई है। और इसे भी कुछ अनासिर ऐसे हैं जिन्होंने डाउन प्ले किया है। और ये कितना बड़ा फैसला है और ये कितनी बड़ी जीत है, इसकी कहानी भी आज अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, खान साहब का खिताब पाकिस्तान के मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया और एक जबरी ब्लैकआउट किया गया और इमरान खान की तकरीर को पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं चलाया गया। जो 10 निकात ऐसे हैं जो बुनियादी वजह बने इमरान खान की तकरीर के बायकॉट के हवाले से, इसकी कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करते हैं। और असल में हकाइक क्या हैं जिन्हें पाकिस्तान के मीडिया ने बुनियादी तौर पर छुपाया है और छुपाने की असल वजह क्या थी। राय साहब, एक नुक्ता जो बहुत ही अहम है और खान साहब की तरफ से ये पैगाम दिया गया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, और सवाल उन्होंने ये पूछा है कि अगर मुल्क के अंदर अक्टूबर में ऐसा क्या हो जाएगा कि इंतखाबात जो हैं वो उसी वक्त करवाए जाएं और किस तरह सिक्योरिटी बेहतर होगी, और अगर ऐसी कोई बात है तो उन्हें कायल किया जाए। क्योंकि खान साहब पिछले कुछ दिनों से बार बार ये बात कर रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और मौजूदा हुकूमत के पास किस किस्म का रोड मैप मौजूद है जिसे बुनियाद बनाकर हम ये कह सकते हैं कि ठीक है जनाब, आप इलेक्शन अक्टूबर में ले जाएं। आज कहते हैं इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, तो अक्टूबर में पैसे कहां से आएंगे? अक्टूबर में सिक्योरिटी कैसे अच्छी होगी? अगर इस वक्त सिक्योरिटी ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं हुए, तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर इस सियासी इस्तेहकाम लेकर आएगा। खान साहब ने यह भी कहा कि FIA में शहबाज शरीफ साहब का केस जो है वो खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है राय साहब, और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी ये बात कही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गलत फहमियां पैदा हों और ये मामला आगे ना बढ़ सके। राय साहब, PTI और जुडिशरी को भी तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है और जुडिशरी को तकसीम कर दिया गया है। इस वक्त जजेस की फैमिलीज पर भी हमले किए जा रहे हैं, बच्चों पर हमले किए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हमें सामने नजर आती है, मरीम नवाज का एक कन्वेंशन में वो गई और उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत लगानी है तो लगा दो, लेकिन हम जजेस के खिलाफ बात करेंगे, इस 3 रुकनी बेंच के खिलाफ बात करेंगे और इनके खिलाफ रेफरेंस भी लेकर आएंगे। ये बात लंदन से भी हुई, यहां से भी हुई, और बार बार ये कहा जा रहा है कि 1 मैन शो किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। यानी लिखने वाला पाकिस्तान में जो स्क्रिप्ट राइटर है इस जमात का वो एक ही है। जस्टिस काजी फायजीसा ने भी अपने फैसले में लिखा 1 मैन शो, नवाज शरीफ भी कहता है 1 मैन शो, मरियम ने भी कहा 1 मैन शो, स्क्रिप्ट राइटर राय साहब एक ही है। कैसे देख रहे हैं आप इस तकसीम को और जो पैगाम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने आज दिया है? जी राय साहब। देखें आशिफ साहब, एक तो आर्मी चीफ और GHQ के मुतल्लिक एक खबर है, वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, और इमरान खान साहब ने बड़ा अहम जो सवाल उठाया उसका जवाब भी देते हैं। इमरान खान साहब ने ये सवाल पूछा कि आखिर अक्टूबर में इलेक्शन क्यों? आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन को अक्टूबर में ले गया? इसके पीछे क्या राज है? ये खान साहब ने सवाल उठाया। अब हाशमी साहब, चूंकि सहाफ़ी मुख्तलिफ ताकत के ऐवानों में मुख्तलिफ ब्रीफिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं, जो सहाफ़ी अमली तौर पर सहाफ़त करते हैं, जो पार्लियामेंट भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, कायमा कमेटियां भी अटेंड करते हैं, हुक्मरान जमात के जो अरकान हैं उनके साथ भी बैठते हैं, अपोजिशन अरकान के साथ भी बैठते हैं, वुज़रा की ब्रीफिंग भी अटेंड करते हैं, तो वो वहाँ से खबर खोज लेते हैं, खबर तलाश करके ले आते हैं।
تو اسی طرح بطور صحافی یہ جو میں نے بتایا کہ بریفنگز اٹینڈ کرنا یا ورکنگ لنچ یا ورکنگ ڈنر، یہ تمام جو ایشوز ہیں یہ ایسے مواقع پر ڈسکس ہوتے ہیں اور آپ ایک وائب لے لیتے ہیں کہ خبر کے اندر کیا خبر چھپی ہوئی ہے۔ تو خان صاحب نے جو سوال اٹھایا اس کا جواب بطور صحافی خان صاحب کو میں دے دیتا ہوں، اور بھی صحافیوں کے پاس یہ جواب موجود ہوگا کہ اکتوبر اصل میں ایک پورا پلان ہے، ایک پورا پیکج ہے۔ یہ جو اکتوبر میں انہوں نے الیکشن پلان کیا انیشلی، جو کہ آگے جا کر 1 سال تک مزید ملتوی ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے ایک پورا پیکج ہے اور پورا پلان ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ سپٹمبر 2023 میں چیف جسٹس بندیال صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے اس سال سپٹمبر میں، اور سپٹمبر میں پھر جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بن جانا ہے۔ 1 سال کی صرف ونڈو ہے ہاشمی صاحب، بڑا اہم نقطہ ہے۔ 1 سال کی ونڈو ہے، تقریباً 1 سال کا ٹینیور ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا، اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن نے چیف جسٹس بن جانا ہے۔ تو جو انہوں نے واردات کرنی ہے اس کے لیے ان کے پاس سپٹمبر 2023 سے اون ورڈ تقریباً 1 سال ہے۔ اسی 1 سال میں یعنی جب جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوں گے، جو بھی انہوں نے واردات کرنی ہے اس دوران کرنی ہے۔ سپٹمبر 2023 سے پہلے یہ کوئی میسو لیول کے اوپر کوئی بہت گھنونی واردات نہیں کر سکتے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب سپٹمبر 2023 تک موجود رہیں گے۔ پھر جسٹس فائز عیسیٰ 1 سال تک کے چیف جسٹس، اور پھر جسٹس اعجاز الحسن جب بنیں گے چیف جسٹس تو وہ بھی تقریباً لگ بھگ 1 سال کا ان کا ٹینیور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد یہ الیکشن کروائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، سپٹمبر 2023 میں آپ کے جو سب سے بڑے آئینی عہدیدار ہیں یعنی صدر عارف علوی، ان کے عہدے کی میعاد بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت جس طریقے سے صدر عارف علوی نے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کا اختیار غیر قانونی طریقے سے ختم کرنے کا جو ایک جعلی بل ہے، جس طریقے سے صدر نے روکا ہوا ہے، جس طریقے سے اس سے پہلے صدر نے ان کی غیر آئینی سمریوں کو قانونی طور پر جتنے دن تک وہ روک سکتے تھے صدر نے روکا۔ اس بل کی منظوری کے لیے جوائنٹ سیشن جو ہے وہ صدر عارف علوی نے نہیں بلایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور بڑی آئینی رکاوٹ یہ سمجھتے ہیں کہ سپٹمبر 2023 میں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وجہ ہے خان صاحب، یہ جو بدنیتی کے تحت اکتوبر تک الیکشن لے کے جانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے یہ بدنیتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے خان صاحب، آپ نے چونکہ سوال کیا مقتدر حلقوں سے بھی اور اسی طرح اس پی ڈی ایم کی کرپٹ حکومت سے بھی، اس کے پیچھے ایک اور وجہ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی جوڈیشری کے نیچے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرائی جائے گی۔ ہاشمی صاحب، اس وقت جو ایکویشن بنی ہے جج صاحبان کی، یہ بڑی مزے کی ہے کہ کون سے جج صاحبان کس طرف کھڑے ہیں، یعنی کتنے جج صاحبان اس وقت چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کتنے جج صاحبان اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی یہ جو ایک کاؤنٹ ہے یہ بڑے مزے کا ہے کہ کون سے جج صاحبان آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون سے جج صاحبان اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس وقت ایک جو کیئرفل آپ یہ کہہ لیں کاؤنٹ اس کو کہہ لیں، ایک کیئرفل تجزیہ، وہ یہ ہے کہ تقریباً 7 کے قریب جج صاحبان کو یہ مینج کر چکے ہیں، 7 کے قریب جج صاحبان مینج ہو چکے ہیں، اور پروبیبلی ایک اور جج صاحب ہیں 8ویں، یعنی 15 میں سے ایک 8ویں جج کو بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مینج کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ جو فل کورٹ کا راگ الاپتے ہیں بار بار، یہ اسی وجہ سے الاپتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر یہ کوئی نام نہاد فل کورٹ بنوا کر جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نواز شریف کی نااہلی ختم کروائیں گے۔ مین وائل ان کا پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم گرفتار کریں، پلان سی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سندھ کی کسی جیل میں منتقل کریں، خدا نخواستہ سلو پوائزننگ کے ذریعے ان کی جان لیں، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے اندر توڑ پھوڑ کروائیں، ایک انتخابی سروے کروائیں سپٹمبر کے اینڈ میں۔ اگر 40-50% دھاندلی کے ساتھ نون لیگ اور پی ڈی ایم ان کا کوئی چانس ہوا کہ یہ سمپل میجورٹی کے ساتھ جیت سکتے ہیں، یعنی کوئی 2-4 سیٹیں زیادہ لے سکتے ہیں عمران خان صاحب کی جماعت سے 50-60% دھاندلی کروا کے، تو تب تو اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا، ورنہ پھر یہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہوگا، اور جسٹس اعجاز الحسن کے
हलफ उठाने से पहले, यानी बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठाने से कोई 2 महीने पहले ये इलेक्शन कराएंगे, यानी कोई 10 महीने अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन को ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक विंडो है, वो जस्टिस फाइज ईसा वाली, जिस दौरान वो चीफ जस्टिस रहेंगे। सारे गैर आईनी गैर कानूनी काम इन्होंने उसी टेन्योर में कराने। मैं आपको नहीं रोकूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है, हमारे सुनने वालों का भी सवाल ही है कि यहाँ पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आ जाएं, कोई और आ जाए, रोक लें। राय साहब, आप पाकिस्तान की अवाम को क्या कोई ऐसा हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि पीटीआई को किसी ने वोट नहीं डालना? एक ही तरीका कार रह गया है इमरान खान को और उनकी जमात को माइनस करने का। अब तो सर मुकदमात के अंदर से भी हवा निकल रही है, ममनुआ फंडिंग केस में क्या कुछ हुआ वो हम बताएंगे आगे चलकर, लेकिन क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब क्या कर सकते हैं? अवाम को रोक देंगे कि तहरीक इंसाफ को वोट नहीं डालना, क्या करेंगे? देखिए, अवाम को तो नहीं रोक सकते, अवाम को तो नहीं रोक सकते। नंबर 1 वो ये कर सकते हैं, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करा दी जाए। इमरान खान साहब को किसी बोगस केस में गिरफ्तार जब किया जाए तो उनको जो मेरिट के ऊपर रिलीफ मिलना है वो रिलीफ ना मिले इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब की पार्टी रहनुमा गिरफ्तार हों, पार्टी को तोड़ने के लिए गैर आईनी गैर कानूनी कोशिशें की जाएं, तो जस्टिस फाइज ईसा के अंडर जो जुडिशरी हो मुकम्मल तौर पर सबमिसिव हो, किसी किस्म का रिलीफ ना मिले, तो जाहिर है कि इस पूरी सिचुएशन में किसी भी पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ना आसान नहीं होता। इसके बावजूद मैंने जो बात की कि ये असेसमेंट ये करेंगे कि 50-60% धांधली, अभी तो असेसमेंट ये है कि अगर 95% तक भी धांधली कर दी, अगर झुरलू के बजाय ग्रैंड झुरलू महा झुरलू भी फेर दिया, तो तब भी इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को नहीं हराया जा सकता। हाशमी साहब ये इसी वजह से तो इलेक्शन में नहीं जा रहे, इलेक्शन कमीशन तो इनके साथ मिला हुआ है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी इनके पीछे खड़ी है, पुलिस इनके साथ है, अफसरशाही इनके साथ है, उसके बावजूद ये इलेक्शन में इसलिए नहीं जा रहे कि इनको पता है कि हम 90-95% धांधली करने की पोजीशन में हैं, हम ये धांधली करवा लेंगे। लेकिन इतनी बड़ी धांधली के बावजूद हम चूंकि इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे पंजाब में, इस वजह से ये इलेक्शन से फरार अख्तियार कर रहे हैं। तो मेरा जो पॉइंट था कि ये असेसमेंट उस वक्त ये करेंगे कि क्या 50%, 55% धांधली से इमरान खान साहब की नाअहली या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवाने, जस्टिस फाइज ईसा की जुडिशरी के होने के बावजूद क्या इमरान खान साहब को कोई 2-4 सीटों से शिकस्त दी जा सकती है ओवरऑल, यानी तहरीक इंसाफ से कोई 2-4 सीटें ज्यादा जीती जा सकती हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने ये पूरी गेम प्लान किया है। खान साहब ये असल में इनका प्लान है, और अगले जलसों में मैं चूंकि बतौर सहाफ़ी और भी यहाँ पर जो इस्लामाबाद में सहाफ़त करने वाले, अमली सहाफ़त करने वाले, उनमें भी 3-4 सहाफ़ियों को इस गेम प्लान के मुतल्लिक मालूम है। तो ये अपने जो आपके पीटीआई के कारकुन हैं उनके सामने भी आप ये रख सकते हैं कि किस किस्म की साजिश जो है वो आपके खिलाफ हो रही है। अच्छा राय साहब, एक ना बहुत ही अहम नुक्ता है, क्योंकि इंतखाबात की बात हो रही है, धांधली की बात हो रही है, इससे जुड़ा हुआ एक इंटरव्यू भी खान साहब का, उनसे ये सवाल पूछा गया है कि इंतखाबात के नताइज आप कबूल करेंगे, क्योंकि मरियम ना चीख चीख कर कह रही है कि पंजाब में मरियम नवाज की जमात जो है वो जीत जाएगी और फिर इलेक्शन के नताइज जो है खान साहब नहीं मानेंगे और कहेंगे कि मुझे हराया गया और इस तरह की बातें। खान साहब ने भी ये बात कही है कि हम देखेंगे कि इंतखाबात में क्या होता है, अभी नहीं कह सकता कि नतीजा कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है और ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि इन्होंने धांधला करना है और लोगों से बात जो है इस हवाले से बाकायदा एक प्लान किया जा रहा है, किसकी ड्यूटी होगी, किस तरह मैनेज करना है, पूरा एक मैकेनिज्म जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा से 2 मुलाकातें हुई इक़्तिदार से निकलने के बाद, ये भी खान साहब ने बात कही है। और फिर फौज का जो किरदार है 70 साल का पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौजूद है और इसको इतनी जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता। हैविंग सेड दैट, मैं अगर आज यहाँ पर बैठकर ये कहूँ कि फौज और इस वक्त पीडीएम का जो टोला है, राय साहब इस वक्त एक पेज पर है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा या फिर हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल है? क्योंकि राय साहब इस वक्त हुकूमत वक्त जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां नहीं बना रही, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि खामोश है तो हम ज़्यादा कोई असेसमेंट कर नहीं सकते। दूसरी तरफ एंटी जुडिशरी बयानियां बनाकर ये सियासत, यानी जो इनकी कोशिश है कि वो किसी तरह इंतखाबात में जाए और एक बयानिया कौम के सामने रखें और वो एंटी जुडिशरी बयानिया हो, और मरियम ने जो तकरीरें की हैं वो इसी बुनियाद पर कर रही हैं। राय साहब आपको क्या लगता है कि फौज इस वक्त क्या सोच रही है?
خان صاحب نے انہیں ڈائریکٹلی مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا روڈ میپ اصل میں کیا ہے. وہ یہ بات شہباز شریف سے نہیں کر رہے, وہ پاکستان میں طاقتور حلقوں سے کر رہے ہیں. اور اسی طرف انہوں نے اشارہ بھی دیا کہ 70 سال سے ایک سپورٹ موجود ہے, ایک کردار موجود ہے جسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب متعدد دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور طاقت آج بھی وہیں پر موجود ہے. دیکھیں آصف صاحب, ایک تو عمران خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں ایک امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ لوگ مجھے واپس لانا چاہتے ہیں لیکن یہ امپورٹڈ حکومت اور فوج نہیں چاہتے کہ میں واپس آؤں. اب عمران خان صاحب نے یہ بات کس بنیاد پر کی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کی جو جماعت ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کے پارٹی رہنما گرفتار ہو رہے ہیں, عمران خان صاحب کے پارٹی رہنماؤں کو کہاں سے کس قسم کے میسیجز آ رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب نے کس بنیاد پر اور کس طرح کی اطلاعات کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے یہ بات کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہے. دوسرا, یہ بات اس لیے درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان یا براہ راست فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے یا ان کے درمیان نفرتوں کے بیج بونے کے لیے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت اور شہباز شریف تو اس قسم کی مکاریوں کے لیے مشہور بھی ہیں, تو یہ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ کسی قسم کی ایمرجنسی یا جو مارشل لا ہے یہ کسی بھی لیول پر انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. یعنی جی ایچ کیو میں, چونکہ میں آئی ایس پی آر کی خبریں بھی بطور صحافی اکٹھا کرتا ہوں, فوج سے جڑی جو خبریں ہیں ان کو بھی کور کرتا ہوں, تو میرے پاس یا اسی طرح جو باقی صحافی ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ کسی قسم کا یہ آپشن انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے کہ فوج کوئی ایمرجنسی لگا دے یا فوج مارشل لا لگا دے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن جان بوجھ کر چیف جسٹس صاحب کو دھمکانے کے لیے یا عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے آپ دیکھیں کہ پہلے بلاول زرداری نے یہ بیان دیا کہ مارشل لا لگ جائے گا اور نہ خان صاحب رہیں گے نہ ہم رہیں گے, اور پھر اسی طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کسی بھی وقت ایمرجنسی لگ سکتی ہے. یہ اصل میں وہ چیف جسٹس صاحب کو دھمکا رہے تھے اور عمران خان صاحب کو یہ پیغام دے رہے تھے بٹوین دی لائنز کہ دیکھیں پارٹی تو آپ سب سے بڑے ہیں, سب سے بڑی اور مقبول پارٹی تو آپ کی ہے, تو مارشل لا لگا تو سب سے زیادہ نقصان تو آپ کا ہو جائے گا. یعنی آپ کا کوئی اکتوبر میں تو چانس بن جائے گا واپس آنے کا, لیکن اگر مارشل لا لگ گیا تو پھر ہم سب مارے جائیں گے. تو یہ تو عمران خان صاحب کو ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو نروز ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف تو جناب باجوہ, ان کے نیچے سینئر ترین جنرلز اور پوری اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کام کر رہی تھی. عمران خان صاحب کے نروز اتنے سٹرونگ ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو اکٹھے رکھتے ہوئے عوام کی مدد سے جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیل دیا اور 2 ضمنی الیکشن جیت لیے, اور آج جناب باجوہ کسی عوامی مقام پر جانے کے قابل نہیں ہیں, کہیں پہ وہ پبلک اپیرنس نہیں دے سکتے. تو عمران خان صاحب اس قسم کے نرس کے مالک ہیں, تو ان کو تو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا. ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے ان کے اوپر, جان لیوا حملہ, اس سے زیادہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو اس لیے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور میرے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تاثر بنے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں. تحریک انصاف کے کارکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں, اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ اس بات پر زچ ہوگی, اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی انتقامی کاروائیاں کرے, اور جس کے متعلق خان صاحب پہلے ہی کہتے ہیں کہ جناب باجوہ کے جانے کے بعد ہماری سوچ یہ تھی کہ پالیسی میں تبدیلی آئے گی, لیکن ہمارے لیے جو پالیسی تھی جناب باجوہ کی تشدد کی, اس میں شدت آ گئی ہے. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے 2-3 مرتبہ ابھی ریسنٹلی 2-3 انٹرویوز میں کہے ہیں. تو اس پوری سچویشن میں یہ رانا ثناء اللہ, بلاول زرداری اور شہباز شریف بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا تاثر بنایا جائے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں. اب ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے سے یا اینٹی فوج ہونے سے کیا فائدہ ملے گا. عمران خان صاحب تو ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ بس یہ الیکشن وقت پہ ہو جائے. یہ اس سے پہلے ثابت ہو گیا, سرویز میں نہیں, باقاعدہ جو ضمنی الیکشن تھا اس کے اندر ثابت ہو گیا کہ جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ, الیکشن کمیشن, حمزہ شہباز کی جعلی حکومت, تمام ریاستی وسائل
شہباز شریف کی جعلی حکومت، اس کے باوجود عمران خان صاحب کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ سارے فیکٹرز عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہے تھے اور عمران خان صاحب نے الیکشن تقریباً 3/4 مارجن سے جیت لیے. تو عمران خان صاحب کو اس وقت خام خواہ میں فوج کو دشمن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دوسری جانب سے عمران خان صاحب کے خلاف اگر کوئی کارروائی نہ ہو تو عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب کو تو صرف یہ سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں. عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ اس وقت ان کی جو پاپولیرٹی ہے یہ آٹو پہ لگی ہوئی ہے. آٹو پائلٹ ہوتا ہے نا. عمران خان صاحب کہیں جا کر کیمپین نہ کریں. لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ لوگ جب عمران خان صاحب کا کمپیریزن کرتے ہیں اس کرپٹ ٹولے کے ساتھ تو لوگوں کو یہ حقائق اور یہ فگرز ان کے سامنے آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو 3.5 سال کا دور تھا اس میں 6% پر آپ کا گروتھ ریٹ چلا گیا تھا. $16 ارب سے زائد آپ یہ بالکل صحیح ہے مبادلہ کے ذخائر چلے گئے تھے. لیکن لوگوں کے پاس جب یہ کمپیریزن آ گیا تو عمران خان صاحب کیمپین نہ بھی کریں تو خان صاحب کو ووٹ ڈلتے ہیں. تو آٹو پائلٹ پہ اس وقت عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی لگی ہوئی ہے. اس لیے عمران خان صاحب کو تو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میرے پاس ایک کمپیریزن اور بھی ہے جو پاکستان کی عوام کا کمپیریزن ہے اور کس طرح برین ڈرین میں آگے چل کے میں رکھوں گا. لیکن راجہ صاحب اینٹی جوڈیشری کا فائدہ ہوگا نون لیگ کو, کیونکہ ان کے تیور تو یہی لگ رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں جائیں اور ججز کو برا بھلا کر کے جائیں. تو کیا ان کو فائدہ ہوگا کیونکہ ان کے پاس بیانیہ نہیں تھا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ وہ بنا نہیں سکتے, اینٹی جوڈیشری بیانیہ سے کامیابی ملے گی انہیں؟ ہاشمی صاحب, اگر مجرم جن کو عدالتوں نے چور, ڈاکو, پیشہ ور مجرم, مفرور, اشتہاری قرار دیا ہو, اگر وہ جج صاحبان کے خلاف کھڑے ہو جائیں, مثال کے طور پر ایک لمحے کے لیے تصور کریں ہمارے ویورز, آپ بھی اور میں بھی, کہ اسلام آباد کی یہ جو راولپنڈی کی جیل ہے, اڈیالہ جیل, راولپنڈی کی تو سب سے بڑی جیل یہی ہے یعنی اس ریجن کی, تو اڈیالہ جیل سے سارے قیدی جتنے کرمنلز ہیں وہ نکل آئیں اور یہاں پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف کیمپین کرنا شروع کر دیں, ان کے خلاف نعرے لگائیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف. تو کیا لوگ ان کرمنلز کو, ان گینگز کو ایکسیپٹ کر لیں گے, ان چوروں ڈاکوؤں کو ایکسیپٹ کر لیں گے یا ان کا بیانیہ مان لیں گے؟ تو یہ تو جتنے کردار ہیں پی ڈی ایم کے, مریم نواز عدالت سے سزا یافتہ اور جعلساز قرار پائی تھی, نائل ہوئی تھی, نواز شریف عدالتوں سے نائل ہوئے, مفرور, اشتہاری, مجرم قرار پائے, آج تک واپس نہیں آئے. آصف علی زرداری کے اوپر نیو یارک فلیٹ کیس, اس سے پہلے سوئس کیس, پھر 8 ارب روپے کا جعلی ٹرانزیکشن کا کیس, اومنی کیس. تو یہ اگر کوئی اینٹی جوڈیشری یہ نعرہ لگائیں گے یا بیانیہ بنائیں گے جو کہ خود چور, کرپٹ, مفرور, اشتہاری قرار دیے گئے ہیں عدالتوں کی جانب سے, تو اس کو لوگ کیوں بائے کریں گے؟ کیا لوگ اس کو بائے کریں گے؟ لوگ اس کے اوپر کیوں یقین کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ ان کی کیمپین ناکام ہو جائے گی. ایک مریم نواز کا جو ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے ہاشمی صاحب, بڑے مزے کا, اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے. چارٹ والا, یہ مریم نواز گئی جی, چارٹ والا جس پہ چارٹ بنا رہی ہے کہ ہم سیاست نہیں کرتے, ہم چارٹ بھی بناتے ہیں, وہ والا کلپ کی اور ہے جی. یہ تو ویسے ان کو اب آگے جا کر فروٹ چارٹ ہی بنانی پڑے گی کیونکہ سیاست سے تو عمران خان صاحب نے ان کو فارغ کر دینا ہے. ان کا زیادہ تر ٹائم جو ہے یہ گھر پر فروٹ چارٹ بناتے گزرے گا, اور بڑی اچھی بات ہے, یعنی اس کے اندر بھی محنت میں بھی عظمت ہے, زبردست کام ہے. تو سیاست تو عمران خان صاحب نے ان کی تابوت میں بند کر دیا, تو بڑا ٹائم ہوگا ان کے پاس چارٹ بنانے کا. لیکن میں جس کلپ کی بات کر رہا ہوں وہ ایک ڈیفرنٹ کلپ ہے جی. میں جس کلپ کی بات کر رہا ہوں وہ بھی بڑے مزے کا کلپ ہے, کیونکہ ہمارے شہر اسلام آباد کا جو جڑواں شہر ہے پنڈی, یہاں پہ مریم نواز آئی ہوئی تھیں اور یہاں پر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو گالیاں دلوانی تھیں, انہوں نے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو گالیاں دلوانی تھیں. یہ اس نیت سے یہاں پہ آئی تھیں اور یہاں پر انہوں نے نام نہاد وکلاء کنونشن کے لیے جوڈیشل کمپلیکس میں یہ آئیں. ہاشمی صاحب ہمارے ویورز بھی جا کر دیکھیں, ہم وہ ویڈیو ظاہر ہماری پراپرٹی نہیں ہے لیکن ہم پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی کچھ تصاویر چلا دیں. میرے پاس ایک ویڈیو ہے, اس کی تصاویر کچھ چلا دیں کہ پورا ہال خالی, اور اس ہال کے اندر خالی کرسیاں, مریم نواز خالی کرسیوں سے خطاب کر رہی ہیں اور یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ بڑے وکلاء یہاں پر پرجوش ہیں اور مریم نواز کا ساتھ دیتے ہوئے کوئی چیف جسٹس پر حملہ کر دیں گے. لیکن وہاں پر آپ دیکھیں یہ ہال کی جو اس وقت تصویریں ہماری اسکرین پر چل رہی ہیں کہ مکمل طور پر خالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وکلاء تنظیمیں انہوں نے سسیلین مافیا کا حصہ بن کر یا ان کا طرفدار بن کر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ پر حملے سے انکار کر دیا ہے اور اس کرپٹ ٹولے کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا. تو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے مریم نواز کو, اسی وجہ سے وہ جلدی جلدی پھر یہاں سے نکلی ہیں
اور انہوں نے کہا کہ چلیں اب ایک چارٹ بنانے کی ویڈیو جو ہے اس کو وائرل کریں، بلکہ وائرل کیا ہے تو اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے وہ چارٹ میں ہانڈیوں کا وہ چمچے ہلا رہی تھی تو وہ صاف لگ رہا تھا کہ ایک ایکٹنگ کی جا رہی ہے، پیچھے کوئی ایک پلاننگ کے ساتھ اس ویڈیو کو شوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے، آپ ویسے خوش نہیں ہوتے، وہ کام کر رہی ہیں، خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ کچن میں نہیں گئی، تو خیر انہوں نے کچن کی اپنی ایک ویڈیو جو ہے وہ باقاعدہ کرے اسے کام، بڑی اچھی بات ہے، فروٹ چاٹ بنائے روزوں میں۔ بالکل ٹھیک ہے، فروٹ چاٹ بنائیں۔ رائے صاحب، مجھے پاکستان تحریک انصاف سے گلا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نا بہت ساری جگہوں پر نا کیپٹلائز نہیں کر سکتی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اور ہمارے ویورز بھی اسے اتفاق کریں گے۔ رائے صاحب، ایک فیصلہ آیا اور حکومت کا زور لگا ہوا تھا کہ گھڑی کا معاملہ ہے جی، تو شاہخانہ میں یہ کر دیا، وہاں سے اظہر صدیق نے لسٹ نکلوا دی، وہ معاملہ دب گیا۔ اگر عمران خان کی کرپشن کے کوئی کیسز ہوتے تو یہ حکومت کب کی عمران خان کے خلاف کیسز بنواتی اور عمران خان کو سزا دلواتی، حالانکہ جن کے کیسز تھے وہ آپ نے دیکھا کہ 10 دن کے اندر فارغ ہو گئے اور اسے وزیر اعظم آپ نے بنا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے کیپٹلائز نہیں کر پاتی، اتنا بڑا فیصلہ ہوا، اتنی بڑی کلین چٹ مل گئی ہے انہیں، لیکن کسی نے بات ہی نہیں کی۔ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خان صاحب آج اپنی تقریر میں بھی یہ بات کرتے کہ ہمارے اوپر ممنوعہ فنڈنگ کی بات کی انہوں نے، اور دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کیا کہہ رہے ہیں۔ راج صاحب، یہ بتانا بہت ضروری ہے پاکستان کی عوام کو کہ یہ کتنا بڑا فیصلہ تھا۔ ان کی بھرپور کوشش تھی الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان کو نااہل کیا جا سکے، اور لوگوں نے یہاں پر گھنٹے کی میراتھن ٹرانسمیشنز کی ہیں اس فیصلے کے اوپر، لیکن جب یہ فیصلہ ان کے حق میں آیا، عدالت نے، یہ کسی اور نے نہیں بلکہ عدالت نے پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا، راج صاحب، not a single piece of evidence کہ عارف نقوی کی بھیجی رقم جرم کی رقم تھی۔ یہاں پر فائنینشیل ٹائمز میں آرٹیکلز لکھوائے گئے، اور 2 صحافیوں میں سے ایک صحافی جو ہے لندن میں ہماری وہ جو ارشد شریف کی ڈاکومنٹری تھی اس میں بھی وہ آ گیا، اور اس نے باقاعدہ پوچھا کہ آپ نے ابراج گروپ کے حوالے سے کرپشن اور باتیں جو عمران خان کی، کیا آپ نے اس میں شامل کیا ہے؟ یعنی اس لیول تک جا کر جو ہے مائکرو مینج کیا گیا اس سٹوری کو، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی ذکر نہیں۔ عدالت نے بتا دیا ہے کہ بتائیں کہ رقم جرم کی رقم تھی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیع سے کوئی تعلق نہیں۔ عمران خان نے کسی ایک بھی بینک دستاویز پر، کسی ایک ڈاکومنٹ کے اوپر ان کے دستخط موجود نہیں ہے۔ پھر رائے صاحب کاہے کا کیس؟ پھر بینک حکام سے متعلق اختیار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا تھا، انہوں نے کارروائی نہیں کی، کسی متعلقہ آفیسر کا بیان بھی قلم بند نہیں کروایا گیا، یہ بھی لکھا، اور اسٹیٹ بینک نے انکوائری کی، اور نہ ہی پی ٹی آئی کو وصول کسی ٹرانزیکشن کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا۔ کہہ سکتی تھی نا کہ یہ پیسے آپ کے پاس جو آئے ہیں اس کے سورسز کیا ہیں، غیر قانونی ہیں، لہٰذا آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں جائیں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ ایک الزام پی ٹی آئی اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کا ہے، جو جرم نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا۔ تفتیشی افسر نے اسٹیٹ بینک حکام کا بھی کوئی بیان قلم بند نہیں کیا۔ ایف آئی اے مطمئن نہیں کر سکی کہ ضمانت خارج کیوں کی جائے، جبکہ بینکی کورٹ نے درست کہا کہ یہ دستاویزی شواہد ہے، گرفتاری ضروری نہیں ہے۔ رائے صاحب کر لو کام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو خان صاحب کو مکمل کلین چٹ دے دی، اب کون سا بیانیہ بنائے گی یہ نون لیگ؟ اور رائے صاحب، ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ریڈ زون میں ایک گھنونا منصوبہ بنایا گیا اور واردات ڈالی گئی ہے، یہ واردات اصل میں ہے کیا؟ اس کی اندرونی کہانی ہاشمی صاحب اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ ریز کیا کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ اس فیصلے کو عمران خان صاحب کو اپنی تقریر کا حصہ بھی بنانا چاہیے تھا، کیونکہ خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف سب سے بڑا جو کیس بنایا گیا تھا، جس کی بنیاد پر تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جانا تھا، جس کی بنیاد پر چیف الیکشن کمشنر نے بدنیتی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا فیصلہ دے دیا تھا، تو وہ کیس اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے باہر پھینک دیا، اور عمران خان صاحب کی بے گناہی کی ایک گواہی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیول پر آ گئی، لیکن پی ٹی آئی نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ اب آ جائیں کہ اسلام آباد کے ریڈ زون کا آپ نے ذکر کیا، ساری ایکٹیویٹی اسلام آباد کے ریڈ زون میں ہو رہی ہے ہاشمی صاحب، کیونکہ یہی ریڈ زون ہے جہاں پر یہ سپریم کورٹ ہے، یہی ریڈ زون ہے جہاں پرائم منسٹر ہاؤس ہے، پرائم منسٹر آفس ہے، آپ کا دفتر خارجہ، اسی طرح غیر ملکی سفارت خانے، تو ساری ایکٹیویٹی آپ کے ایوان صدر بھی، یعنی جہاں صدر کی رہائش گاہ ہے، تو یہ ساری عمارتیں تو یہیں پہ ہیں۔
اب یہ جو شہباز شریف نے یہاں پر ایک نیا پلان بنایا ہے فضل الرحمان کو بلا کے، جن کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے کا بڑا شوق ہے، جن کی ایک فائل بھی لیک ہوئی تھی کہ کس طریقے سے امریکی سفارت خانے کی منتیں کر رہے تھے کہ مجھے کسی طریقے سے پرائم منسٹر بنا دیں۔ اب انہوں نے ایک پلان تو یہ بنایا ہاشمی صاحب کہ یہ قومی اسمبلی میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک قرارداد پیش کریں گے۔ قومی اسمبلی میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو گالیاں نکالی جائیں گی، ان کے خلاف ہنگامہ آرائی کی جائے گی، اور ایک نام نہاد قرارداد اب یہ قومی اسمبلی میں لے کے آئیں گے کہ 4-3 کا فیصلہ درست ہے، جو ایک جعلی فیصلہ جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور جو یہ 3-0 کا فیصلہ یہ درست نہیں ہے۔ یعنی اب یہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف محاذ جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں بنائیں گے۔ حالانکہ جس قرارداد کی یہ بات کر رہے ہیں اس کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آئینی اور قانونی حیثیت تو اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ آئین کے اندر کوئی ترمیم کر لیں۔ آپ نے جعلی طریقے سے ایک بل بنوانے کی کوشش کی، ایک بل پاس کرانے کی کوشش کی، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ قانون اس لیے نہیں بن سکتا کہ جب تک صدر اس کی اپروول نہ دیں اور دونوں جو ایوان ہیں وہاں سے اس کی منظوری نہ ہو جائے، یا جوائنٹ سیشن سے اس کی منظوری نہ ہو جائے، مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے۔ تو ایک تو یہ قرارداد لے کے آ رہے ہیں۔ آج پھر انہوں نے دوبارہ سے پی ڈی ایم کے نام نہاد جو پارلیمانی رہنما ہے ان کا اجلاس بلا لیا ہے، اور بلاول زرداری جو بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ وہ بنے ہوئے اس وقت، جن کا پنجاب میں کسی قسم کا سٹیک نہیں ہے۔ چلے نون لیگ کا تو پنجاب میں سٹیک ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ پنجاب میں نون لیگ کی پینیٹریشن تھی، تو پیپلز پارٹی کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جج بے غیرت ہیں، ان میں غیرت نہیں تھی کہ انہوں نے اس سے پہلے ہمارے حق میں کوئی فیصلے نہیں سنائے، یعنی پیپلز پارٹی کے حق میں۔ حالانکہ آصف علی زرداری کی جو زیر قیادت پیپلز پارٹی ہے، جس نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑے ہیں، تمام کیسز میں پیپلز پارٹی کی قیادت کو ریلیف مل چکا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان میں غیرت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے فرسٹریٹ ہوئے ہیں کہ بلاول زرداری کو سندھ میں بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ پنجاب کے اندر الیکشن کیوں ہوں گے، کیونکہ یہ ان کی کلیکٹیو سروائیول کا ایشو ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب آگے تو ہماری سیاست تابوت میں بند ہو جائے گی، تو یہ سارے جو ہیں وہ اس وقت اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، یہ جو ایک اور سٹوری ہم نے بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کرنی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کا کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، یا چیف الیکشن کمشنر نے کوئی اعلان بغاوت کیا ہے۔ یہ اس وقت جو الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا ضمیر جاگ گیا۔ ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت ابھی بھی پی ڈی ایم کی کٹ پتلی ہے، اور یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، نہ ہی یہ ہے کہ کوئی اعلان بغاوت کر دیا الیکشن کے اسکیجول کا اعلان کر کے، یا یہ کہہ کہ 14 مئی کو ہم ہر صورت میں الیکشن کروائیں گے۔ یہ اصل میں نمبر 1 توہین عدالت سے بچنے کی کوشش ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر توہین عدالت نہ لگے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ میں جائیں گے، کہیں گے دیکھیں میں نے اور میرے ادارے نے، الیکشن کمیشن نے تو اسکیجول کا اعلان کر دیا تھا الیکشن کی تاریخ کا، لیکن ہمیں فنڈز نہیں مل رہے، ہمیں سیکیورٹی نہیں مل رہی، تو اس لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ اپنی سکن سیو کرنے کے لیے ایک پلاننگ کے تحت، کیونکہ انہوں نے یہ اپنا آخری مورا بچانا ہے اگلے الیکشن کے لیے، اپنا آخری مورا پٹوانا نہیں ہے مریم نواز نے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر پر توہین عدالت لگ گئی۔ اگر اس توہین عدالت کے نتیجے میں ان کی برطرفی ہوتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس چلا جاتا ہے کرپٹ پریکٹس کا، تو پھر تو ان کا یہ جو مورا ہے یہ تو بہت برے طریقے سے پٹ جائے گا۔ پھر کس طریقے سے یہ اگلے الیکشن میں میسو لیول پر دھاندلی کروائیں گے؟ تو ایک تو یہ توہین عدالت سے بچنے کے لیے یہ ایک گیم کی گئی ہے، جو آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ کیا یہ کوئی گیم ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، یا واقعی کوئی اعلان جنگ ہے؟ کوئی اعلان جنگ یہ شہباز شریف کے خلاف نہیں ہے۔ سکندر سلطان راجہ میں اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہے، اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکے۔ تو یہ تو ایک مکمل طور پر آپ کہہ لیں فکس میچ ہے۔ اب میں آپ کو جو شہباز شریف کی نیلی کے متعلق 2-3 بڑی اہم خبریں ہیں اور 2-3 بڑے اہم پوائنٹس ہیں، وہ بھی ڈسکس کرنے ضروری ہیں، مختصراً اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کو میں سن رہا تھا، اعتزاز احسن صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، اور اب چونکہ ایک نئی ڈیٹ بھی دے دی ہے سپریم کورٹ نے 14 مئی کی، تو 14 مئی تک اگر الیکشن نہ کروائے گئے تو پھر پاکستان کے لوگ ان حکمرانوں کی گاڑیاں روکیں گے، ان کو ایوانوں سے باہر نکالیں گے،
اور اب لوگ صبر نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر 14 مئی سے یہ آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاریخ کو، تو مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ نیلیاں پھر شہباز شریف تک جائیں گی، یعنی پرائم منسٹر تک جائیں گی۔ اگر رانا ثناء اللہ اور اسحاق ڈار اوور سمارٹ بن کر یہ کہتے ہیں کہ فنڈز نہیں ہیں اور سیکیورٹی نہیں ہے، تو پھر ان کے اوپر بھی توہین عدالت لگے گی، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے ایک نقطے میں یہ کہا کہ ہم ان اداروں کو حکم جاری کریں گے الیکشن کمیشن کو اگر انہوں نے سیکیورٹی نہ فراہم کی یا فنڈز نہ فراہم کی، ان کے متعلق ہم حکم جاری کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو اس وقت سسیلین مافیا کے سامنے ڈٹ کر ایک قوم کے ہیرو بن چکے ہیں، وہ ہر صورت میں الیکشن کے فیصلے پر عمل درآمد کرائیں گے، اور رانا ثناء اللہ اور اسحاق ڈار کی نیلی ہو سکتی ہے، اور بالکل یوسف رضا گیلانی کی طرز پر شہباز شریف کی بھی نیلی ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کبھی کہتے ہیں ہم قومی اسمبلی میں چیف جسٹس کے خلاف تقریر کریں گے، فیڈرل کیبنٹ سے ایک نام نہاد انہوں نے، آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک علامتی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نام نہاد علامتی موو کیا کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ کابینہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر سکتی ہے؟ کابینہ کا فیصلہ جو ہے اس کو سپریم کورٹ تو مسترد کر سکتی ہے، اس طرح کی نظیریں موجود ہے، لیکن کیبنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر مسترد کریں گے پھر تو انارکی ہے، پھر تو کوئی ریاست، کوئی ملک، کوئی معاشرہ قائم ہی نہیں رہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس لیے ہاشمی صاحب، مجھے ہماری جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں ان کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے بار بار، جس میں وہ کہتی تھی کہ روئیں پٹیں۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ سے اسی طرح جو قمر زمان قاہرہ صاحب یا باقی جو ترجمان ہیں نا مختلف پارٹیز کے، بطور صحافی آپ کو ان کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے، خبریں لینی ہوتی ہیں مختلف رہنماؤں کے ساتھ، عمران خان صاحب کی پارٹی کے، تو ان کا یہ جو فقرہ تھا نا، روئیں پٹیں جو مرضی کریں، تو میں کہتا ہوں کہ اب چیخیں، تو اب پی ڈی ایم والے روئیں پٹیں قراردادیں لائیں جو مرضی کریں، اب ان کو پرانی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا، اب یہ الیکشن ہوگا، ورنہ یہ توہین عدالت لگے گی اور نیلیاں بھی ہوں گی۔ بہت شکریہ صاحب۔ فیروز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔